तबा का वाक़या है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की तरफ रुख अनवर करके बैठे और सरकार ने सहाबा से पूछा, ऐ मेरे सहाबा, तुमने कोई ख्वाब देखा हो तो बयान करो। उस दिन अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के सहाबा सब के सब खामोश रहे। इसका मतलब ये था कि आज किसी ने कोई ख्वाब नहीं देखा था। उस वक्त मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक गोया हुई और आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, आज मैंने ख्वाब देखा है। यानी अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने उस शब ख्वाब देखा था। अब चूँकि मैं अल्लाह के हबीब का ख्वाब बयान करना चाहता हूँ, इसलिए आप बहुत गौर से सुने। बहुत दिलचस्प बात है। जाहिर सी बात है कि हम अपने ख्वाबों को बयान करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। आज हम रसूलुल्लाह का ख्वाब बयान करेंगे और हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात चूँकि हमारी ज़ात की तरह नहीं है तो हुजूर की बात भी हमारी बात की तरह नहीं है और हुजूर का ख्वाब भी हमारे ख्वाब की तरह नहीं है। इसलिए कि हमारा ख्वाब कभी झूठा भी होता है, कभी सच्चा भी होता है। कभी झूठा इसलिए होता है कि कभी कभी बदहज़मी होने की वजह से ज़हनी इख्तिराआत को हम ख्वाब समझ बैठते हैं, हालांकि वो ख्वाब नहीं होता। हमारे ख्वाबों की ताबीर कभी पूरी भी होती है, कभी अधूरी रह जाती है, लेकिन ये मुस्तफ़ा जान रहमत का ख्वाब है, ये वही है। हुजूर जो ख्वाब देखते हैं वो भी वही है। इसलिए कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की जो मुख्तलिफ किस्में और सूरतें थी, उसमें एक ख्वाब भी है, रुयाए सादिका भी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब बहुत गौर से सुने। हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बहुत सारे ख्वाब हैं, उनमें से एक ख्वाब ये भी है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के सहाबा जब चुप रहे तो सरकार ने फरमाया, आज मैंने ख्वाब देखा है। और फिर अल्लाह के हबीब हम सब के आका मौला गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, मैं सो रहा था, मैंने हालत ख्वाब में देखा कि दो लोग आए और उन्होंने मुझे बेदार किया, उन्होंने मुझे उठाया। यानी ख्वाब ही की हालत में हुजूर अलैहिस्सलाम को बेदार किया गया। हालांकि हुजूर ज़ाहिरी तौर पे बेदार न हुए, हुजूर महवे इस्तिराहत थे। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नींद भी बड़ी शान वाली है। कितना भी मोहतात इंसान दुनिया का अगर सो जाए तो उसका वज़ू टूट जाया करता है। ये अल्लाह के नबी की नींद है कि नींद भी जो है नबी के वज़ू को नहीं तोड़ती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते हैं तो नींद में हुजूर का वज़ू नहीं टूटता है। हालांकि कोई भी दुनिया का इंसान सोए तो जैसे ही वो सो जाए, उसकी आंख लग जाए तो उसका वज़ू खुद ब खुद टूट जाए। उसको वज़ू टूटने वाली कोई हाजत हो या न हो, बस वो सो गया, उसकी आंख लग गई, बिस्तर पे लेट गया, वो हाथ पैर उसके ढीले हो गए, उसकी आंख बंद हो गई, उसको नींद आ गई, गाफिल हो गया, वो उसका वज़ू टूट गया। इससे पता चला, एक ख़ास बात आपको बताना चाहता हूँ, इससे पता चला कि नबी की नींद भी अपनी तरह नहीं है। यानी हम नींद में भी कभी कभी कोई किसी को कहता है ना, अरे तू कैसी बात कर रहा है, नींद में तो नहीं है। यानी जब आदमी नींद में होता है तो बहकी बहकी बातें करता है। तो इससे पता चला कि इंसान की नींद और आम इंसान की नींद और नबी की नींद दोनों बराबर नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम की नींद की शान ये है, वो सो जाए तो मेराजे मनामी, वो जागे तो खुदा से हम कलामी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की शान ये है, शान मुस्तफ़ा जान रहमत ये है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने ख्वाब देखा कि दो लोग आए और उन्होंने मुझे बेदार किया, मुझे उठाया। अब ज़रा साथ साथ उसकी तशरीह भी की कर दी जाए कि वो दो कौन लोग थे। वो जो इंसानी शक्ल में दो लोग थे, वो इंसान नहीं थे बल्कि वो फरिश्ते थे। उन्होंने मेरे आका जाने कायनात, रूह कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत ख्वाब में बेदार किया और फिर मेरे आका से उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, चलिए। आका इरशाद फरमाते हैं, मैं उन दोनों के साथ चलने लगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस वक्त मैं उनके साथ मैंने चलना शुरू किया तो मैंने एक खौफनाक मंजर देखा। खौफनाक और भयानक मंजर ये था कि एक बंदा ज़मीन के ऊपर लेटा हुआ है,
ایک بندہ زمین پہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے سرہانے ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، اور جو اس کے سرہانے کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں بہت بڑی چٹان ہے۔ ایک ہوتا ہے پتھر اور ایک ہوتی ہے چٹان۔ چٹان بھی پتھر کی قسم سے ہوتی ہے، پتھر بھی چٹان بھی پتھر کی ایک قسم ہے، لیکن جو کافی بڑا گول سا جو حصہ ہوتا ہے نا، عام طور پہ آپ کو جنگلوں میں پہاڑوں پہ رکھا ہوا یا زمینوں پہ پڑا ہوا ملے گا، اس کو چٹان کہتے ہیں، بڑا ہوتا ہے وہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چٹان کا ذکر فرمایا کہ ایک شخص لیٹا ہے اور اس کے سرانے ایک شخص کھڑا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اس کے ہاتھ میں چٹان ہے، اور پھر میں نے دیکھا کہ جو لیٹا ہوا شخص ہے اس کے سرانے جو چٹان لے کر کے کھڑا ہے، وہ شخص اس کے سر پہ مارتا ہے، اور جب اس کے سر پہ مارتا ہے تو اس کا سر پس جاتا ہے۔ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، جیسے کسی چنے پر اگر ہتھوڑا مارا جائے تو چنے کی پوزیشن کیا ہوگی، چنے کا حال کیا ہوگا، بالکل وہ بیسن کی طرح پس جائے گا، ذرے ذروں میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو اس وقت اللہ اکبر، کریم آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ چٹان اس کے سر پہ ماری جاتی ہے تو اس کا سر پس جاتا ہے، اس کا بھیجا نکل جاتا ہے، اور پھر وہ پتھر لڑک کر کے دور جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ پتھر لڑک کر کے دور جاتا ہے، اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص دوڑ کر اس چٹان کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے۔ جیسے اس چٹان کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے، وہاں جانے تک اور وہ چٹان اٹھا کر کے لانے تک کے جو ہے وہ سر پھر برابر ہو جاتا ہے، یعنی اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے۔ پھر وہ آنے والا اس کو پھر چٹان سے مارتا ہے، پھر اس کا سر پس جاتا ہے، پھر چٹان لڑک کر چلی جاتی ہے، پھر وہ اٹھا کر کے لاتا ہے۔ اس طریقے کے معاملے ہو رہے تھے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ان لوگوں سے، وہ جو دو شخص حضور علیہ السلام کو لینے کے لیے آئے تھے، کریم آقا نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا منظر ہے؟ انہوں نے کوئی جواب دینے کی بجائے عرض کیا، یا رسول اللہ اور آگے چلیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس منظر کو چھوڑ کر کے جب آگے کی طرف بڑھا تو اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک خون کا دریا ہے، ایک خون کا دریا ہے، اور اس خون کے دریا کے اندر ایک شخص گوتے لگاتا ہے، اس کے اندر ڈوبتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب خون کے دریا میں، اس بدبودار خون کے دریا میں وہ شخص جو گوتے لگا رہا تھا، جو ڈوب رہا تھا، جیسے وہ اپنا منہ باہر نکالتا ہے، اس دریا کے کنارے ایک شخص کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ جیسے ہی نکلتا ہے، ڈوبنے والا جو خون کے دریا میں گوتے لگا رہا تھا، جیسے ہی وہ منہ باہر نکالتا ہے، یہ پتھر اس پر پھینکتا ہے، وہ پتھر اس کے منہ میں جاتا ہے، اور پھر وہ اس کو لے کر کے ڈوب جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کریم آقا فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیا ہے، تو مجھے کوئی جواب دینے کی بجائے انہوں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آگے تشریف لے چلیں۔ اللہ کے حبیب ہم سب کے آقا و مولا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہم پھر آگے بڑھے تو میں نے ایک منظر دیکھا، ایک گڑھا ہے جو اوپر سے تنگ ہے، یعنی اوپر سے چھوٹا ہے، اور نیچے کی طرف وہ پھیلتا چلا گیا ہے، اور اس کے اندر سے کچھ مردوں کے اور عورتوں کے چلانے کی اور چیخنے کی آوازیں آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر جس طریقے سے بھاپ جو ہے اٹھتی ہے تو اوپر والی چیز کو کیسے وہ اپنے اوپر اٹھاتی ہے، ایسے ہی نیچے سے انگار اٹھ رہی تھی اور وہ اوپر کی طرف لوگوں کو اٹھا رہی تھی، اور اس گڑھے سے چیخنے چلانے کی دردناک آواز آ رہی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس چیخنے اور چلانے کی آواز کو سن کر میں نے اس گڑھے کے اندر جھانکا تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کے اندر ننگی عورتیں اور ننگے مرد تھے۔ اللہ کے حبیب غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ منظر دیکھ کر کے
میں نے پھر پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کوئی جواب دینے کی بجائے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آگے کی طرف تشریف لے چلیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہم اور آگے کی طرف گئے۔ جب ہم آگے کی طرف گئے تو میں نے کیا دیکھا؟ سرکار صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ تم نے اتنا بھیانک چہرہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اتنا خوفناک چہرہ تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ میں نے ایک بھیانک اور خوفناک چہرہ دیکھا کہ وہ شخص جو ہے دوڑتا پھر رہا ہے اور وہ جہنم کی آگ کو دہکا رہا ہے، جہنم کی آگ کو بھڑکا رہا ہے۔ میں نے اس شخص کے متعلق پوچھا یہ کون ہے جو جہنم کی آگ کو بھڑکاتا ہے، اتنا بھیانک اس کا چہرہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اور آگے تشریف لے چلیں۔ اس طریقے سے ایک طویل خواب ہے، لیکن چونکہ جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس سے متعلق یہی نکات ہے، تو آگے کا خواب اب میں بیان کرنے کی بجائے اسی حصے کی اب تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے پیش کروں۔ جب وہ اور آگے بڑھے اینڈ پر گئے، پھر جنت کی بھی سیر ہوئی اور پھر حضور علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے بتانا شروع کیا۔ پھر اس طرف آتے ہیں اس لیے کہ وقت مختصر ہے اور گفتگو جلدی سے پوری کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو انہوں نے بتایا جب اس مقام پر پہنچے کہ یہ جو ڈراؤنی صورت والا شخص ہے، یہ جو خوفناک شکل والا شخص ہے، یا رسول اللہ اس کو جہنم کا داروغہ کہتے ہیں۔ یہ جہنم کا داروغہ ہے، داروغہ جس کے ہاتھ میں جہنم کا نظام ہے، اس کا نام ہے حضرت مالک علیہ السلام۔ اور اللہ نے اس کی صورت اتنی خوفناک بنائی ہے، اتنی بھیانک اس کی صورت بنائی ہے کہ اللہ اکبر، جہنمیوں کو اگر اور عذاب بھی نہ دیا جائے، صرف یہ بھیانک صورت دکھائی جائے تو بھی لوگوں کے لیے بہت زیادہ دردناک عذاب ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خواب حضور علیہ السلام کے لیے وحی ہے، وہی خواب کے اندر وحی کی گئی کہ اور جہنم کے مناظر حضور کو دکھائے گئے تاکہ حضور امت کے حوالے سے بیان فرمائے اور امت اپنے وجود کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے۔ وہ حضرت مالک علیہ السلام تھے جن کا چہرہ بڑا خوفناک تھا، بڑا بھیانک تھا اور وہ جہنم کی آگ کو دہکا رہے تھے۔ یاد رکھیں، گناہ کرنے والوں کو بتا دو کہ بستر پر لیٹ کر گناہ کرنے والوں، منہ میں لقمہ ڈالتے وقت گناہ کرنے والوں، بیٹھ کر کے لیٹ کر کے گناہ کرنے والوں، زمین کو گناہوں سے بھر دینے والوں، تم زمین کے اوپر گناہ کرتے ہو اور ادھر مالک وہ حضرت مالک علیہ السلام داروغہ جہنم کی آگ کو تمہارے لیے دہکا رہا ہوتا ہے۔ انسان زمین کے اوپر پاپ اور عیاشیاں کر کے یہ تصور کرتا ہے مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، میرا کون کیا بگاڑ سکتا ہے، لیکن جہنم پکار پکار کر کہتی ہے خدا کی دی ہوئی نعمت پہ عیش کرنے والا، اللہ کی اطاعت کرنے کی بجائے عیاشیوں میں وقت گزارنے والوں، کوئی تمہارا کچھ کرے یا نہ کرے، آخر ایک دن آخرت ہے اور تمہارے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آؤ آپ کو بتاؤں، یہ جو بار 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 حضور پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اور وہ فرشتے حضور کو آگے کی طرف لے جا رہے ہیں اور حضور اپنے صحابہ کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ پتا چلا کہ یہ تجسس پیدا کرنے کے لیے ہے، یہ شوق پیدا کرنے کے لیے ہے، اور حضور جو پوچھ رہے ہیں تو کبھی سے یہ نتیجہ مت نکالنا کہ حضور کو معلوم نہیں ہے۔ اگر حضور علیہ السلام پوچھتے نہیں تو ہماری گفتگو کا یہ عنوان کیسے بنتا، ہمیں کیسے پتا چلتا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھ کر کے اپنی امت کے لیے آسانی پیدا فرما دی تاکہ امت کو پتا چلے کہ یہ کس گناہ کا عذاب ہے، یہ کس گناہ کا عذاب ہے، یہ کس گناہ کا عذاب ہے۔ میں آگے گفتگو کروں گا، لیکن کبھی بعض احادیث کے اندر یہ آ جاتا ہے نا کہ حضور نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو کبھی کبھی میری قوم کے جوان ہوٹلوں پر بیٹھ کر، کبھی کبھی نکڑوں پر بیٹھ کر، کبھی مسجدوں میں بیٹھ کر وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی کو پتا نہیں تھا، اسی لیے اللہ کے نبی نے پوچھا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، وہ فرشتے تھے یار، وہ فرشتے بہرحال مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہے، غلام
ایسی باتیں کبھی مت کیا کرو، ایسی گفتگو کبھی مت کیا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب بھی نبی پاک کے بارے میں اپنی زبان کھولو تو 50 مرتبہ سوچو، اس لیے کہ اگر تم نے بلا سوچے سمجھے میرے خلاف بات کی، یا میں نے بلا سوچے سمجھے تمہارے خلاف بات کی، تو میرے خلاف بات کرنا تمہیں جہنم میں لے جائے گا، اور تمہارے خلاف بات کرنا مجھے جہنم میں لے جائے گا۔ ارے نادان، ذرا ہوش سے کام لے، اگر امتی کے خلاف تہمت لگائے تو وہ جہنم میں لے جائے گا، اگر امتی نبی پہ تہمت لگائے تو اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ میری قوم کے جوانوں، اپنے اچھے ہوش سے کام لیا کرو، زبان کو لگام دیا کرو، نبی کے بارے میں اپنی طبیعت سے باتیں نہ کرو۔ اللہ اللہ، آج میری قوم کا جوان نبی کے لیے بے باک ہو گیا، ہوٹلوں پہ بیٹھ کر وہ نبی کے بارے میں بات کرتا ہے، نبی کو یہ نہیں پتا، نبی کو وہ نہیں پتا، نبی کی یہ شان نہیں، نبی کی وہ شان نہیں۔ او مسلمانوں، تم کہاں ہو، کس مقام پر ہو؟ کیا صحابہ کا لہجہ یہی تھا جو آج تمہارا لہجہ ہو گیا؟ کیا تابعین کا لہجہ یہی تھا جو آج تمہارا لہجہ ہو گیا؟ تم کہتے ہو نبی کو یہ پتا نہیں تھا، اور صحابہ کہتے تھے واللہ ورسولہ عالم، کہ اللہ جانتا ہے اور اس کے بتانے سے اس کا نبی جانتا ہے۔ ذرا اندازہ تو کرے، تم نے صحابہ کی بولی بولنا چھوڑ دیا۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے جو جہنم کی آگ کو بھڑکاتا ہے؟ تو عرض کیا انہوں نے، یا رسول اللہ یہ جناب مالک علیہ السلام ہے، یہ جہنم کی آگ کو بھڑکا رہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس سے پہلے جو آپ نے منظر دیکھا خون کا دریا ہے، اور اس میں ایک شخص ڈبکیاں لگاتا ہے، وہ خون کا دریا بھی کہاں ہے؟ جہنم کے اندر۔ وہ صرف خون ہوتا تو بھی اس کی بدبو کوئی کم نہ تھی، وہ صرف خون ہوتا تو بھی اس کی بدبو کوئی کم نہ تھی، وہ جہنم کے اندر ہے، جہنم کے اندر بدبو ہی بدبو ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جہنم کی بدبو اتنی ہے کہ اس کا مختصر سا حصہ اگر دنیا میں ظاہر کر دیا جائے تو لوگوں کے سر پھٹ جائے، مختصر سا حصہ، اتنی بدبو ہے جہنم کے اندر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ جہنم کو کیا سمجھتے ہیں؟ آج مسلمان جہنم کا ذکر سن کے ہنستا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا دردناک عذاب ہے۔ وہ صحابہ جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی تھی، وہ مصلی پر روتے تھے اللہ میں جہنم سے بچا لے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے بھتیجے کہتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی ام المومنین کی بارگاہ میں جاتا، فجر کے بعد سے لے کے ظہر تک دیکھتا تو وہ مصلی پہ بیٹھ کے روتی اور کہتی اللہ قیامت میں مجھ سے حساب نہ لینا، مجھے بخش دے، مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ کون کہتی؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا وہ عائشہ صدیقہ یوں دعا کرتی اور روتی، آہیں بھرتی، آہو بکا کرتی۔ اور یہاں تو حال یہ ہے کہ ہر آدمی بالکل چین سے ہے، اسے فکر ہی نہیں ہے، اپنی آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، جہنم کے عذاب سے اس کے دل میں کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ وہ جہنم کے اندر خون کا دریا ہے، خون کا دریا، اور وہ ابل رہا ہے جہنم کی آگ سے، اور اس میں ایک شخص ڈبکیاں لگا رہا ہے، اور جب وہ منہ باہر نکالتا ہے بڑی کوششوں سے تو ایک فرشتہ کنارے کھڑے ہو کر اس کے منہ میں پتھر ڈالتا ہے، منہ کے اندر، اور پتھر اس کے حلق میں جاتا ہے، وہ اس کو لے ڈوبتا ہے۔ ان فرشتوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ شخص آپ کی امت کا وہ بندہ ہے جو دنیا میں سود کا کاروبار کرتا تھا، سودی کاروبار اس کا طریقہ تھا، سودی کاروبار اس کا وتیرہ تھا، مالدار بننے کے چکر میں بیاج کھاتا تھا، سود کھاتا تھا۔ آج یہ لعنت عام ہو رہی ہے، آج پورے ملک بھارت کا حال یہ ہو گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا بادل آتے ہیں، لوگ نگاہیں اٹھاتے ہیں، لیکن ویسے نہیں برستے جیسے ضرورت ہے۔ کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس قوم میں سود عام ہو جائے اور زکوٰۃ دینا بند ہو جائے، اللہ اسی قوم سے رحمت والی بارش کو روک لیتا ہے۔ بارش ہوتی ہے تو سیلاب آتا ہے، تباہی مچتی ہے، اور رحمت والی بارش نہیں ہوتی، پہلے تو ہوتی نہیں، ہوگی تو تباہی ہوگی۔ آج دیکھ لو زکوٰتیں رک گئی، لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے، لوگوں کو جان پہ آتی زکوٰۃ دینا، اور سود عام ہو رہا ہے۔ راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں آج کا مسلمان سود اور بیاج عام ہوتا جا رہا ہے۔ داڑیاں بڑی ہے،
کرتے سفید خوبصورت چمکدار ہے، ٹوپیاں خوبصورت ہے، اور چوری چپ کے سود کا کاروبار ہو رہا ہے، بیاج انٹرسٹ کھائے جا رہے ہیں، رستے نکالے جا رہے ہیں، اور پھر حاجی صاحب کا ٹائٹل بھی برقرار ہے، نمازی صاحب کا ٹائٹل بھی برقرار ہے، مسجد کی تولیت بھی برقرار ہے، اور ساری چیزیں برقرار ہے، اور حال یہ ہے کہ سود خور ہے۔ یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، مخلوق کے درمیان عزت دار بن کے کسی کو کچھ ملا ہے نہ تمہیں ملے گا۔ اگر عزت دار بننا ہے تو قادر کے، قدرت والے کے درمیان عزت دار بنو، اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں قادر و قیوم کی نافرمانی کر کے تم مخلوق کے درمیان کبھی عزت حاصل نہیں کر سکتے۔ اور سود کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب سودی کاروبار کرنے والے، سود کھانے والے قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے، اور اس کے اندر بچھو اور آگ ہوں گی، اور وہ چلنا چاہیں گے تو وہ اڑک اڑک کر کے گریں گے، ایسا لگے گا کہ جیسے ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے، وہ اٹھ کر کے کھڑے ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سود سے اپنے آپ کو بچائے، اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ قریب قیامت ایک دور آئے گا جو سود سے بچنا چاہے گا، سود کا گرد و غبار اس تک پہنچ جائے گا، جو بچے گا اس تک بھی گرد و غبار پہنچے گا، ارے جو نہ بچے وہ تو ڈوب ہی جائے گا۔ اس لیے سود سے بچو، حرام پیٹ میں جائے گا، کوئی دعا قبول نہیں، کوئی عبادت قبول نہیں۔ ہمارے اور آپ کے آقا غیبدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک لقمہ حرام کا کھایا 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور ہم تو کہہ دیتے ہیں مولانا نماز پڑھو تو سب معاف ہے۔ میرے عزیز تیری نماز تو پہلے قبول ہو پھر سب معاف ہوگا، جب نماز ہی قبول نہیں ہوگی تو سب کیسے معاف ہوگا؟ پھر میرے آقا علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس سے پہلے آپ نے ایک منظر دیکھا، وہ منظر یہ تھا کہ گڑھا ہے جو اوپر سے تنگ ہے، نیچے سے کشادہ ہے، اور آگ ابل رہی ہے، آگ لوگوں کو اپنے اندر سے اوپر اٹھاتی ہے، اور لوگوں کے چیخنے چلانے کی آواز آپ نے سنی تھی، اور آپ نے دیکھا تھا گڑھے میں جھانک کر کہ اس کے اندر کچھ عورتیں اور مرد ہے، وہ ننگے تھے، ننگے، ان کو ننگے بدن عذاب دیا جا رہا تھا، جہنم کا خوفناک اور دہکتا ہوا عذاب۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ مرد اور وہ عورتیں تھی جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے، جو دنیا میں بدکاریاں کیا کرتے تھے، آج ان کا یہ دردناک عذاب ہے۔ آج آپ دیکھیں میری قوم زنا کی دہلیز پر جاتے جاتے اب زنا کے دلدل میں ڈوب گئی۔ قوم کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں 16 17 سال کی عمر ہی میں اپنا سب کچھ گوا رہے ہیں، سب کچھ گوا رہے ہیں، سب کچھ تباہ کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ نگاہیں محفوظ نہیں، نگاہیں آوارہ ہو گئی ہیں۔ ایسی ایسی فلمیں، ٹی وی بھی حرام، لیکن ٹی وی نے کوئی کم تباہی نہیں مچائی تھی، یعنی ٹی وی میں حرام سے مراد جو ٹی وی میں فلمیں دیکھی جاتی وہ حرام، اس نے کوئی کم تباہی نہیں مچائی تھی، لیکن اس میں بہرحال اتنا تھا کہ جو ٹی وی میں دکھایا جاتا تھا انسان وہی دیکھتا تھا۔ جب سے انٹرنیٹ، یوٹیوب اور پتہ نہیں کیا کیا یہ سب بلائیں آئی ہے، اس سے فائدے کم نقصان زیادہ ہوئے۔ ٹی وی میں تو ادھر سے جو بتایا جا رہا ہے انسان وہی دیکھے گا، لیکن یہاں تو انسان جو دیکھنا چاہے وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ اتنا خطرناک ہے انٹرنیٹ کا جنگل، جس نے ہمارے ہر جوان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ قوم کا جوان کہیں گیم میں ہے، کہیں برائی دیکھنے میں ہے، کہیں واٹس ایپ میں ہے، کہیں فیس بک پر ہے، وقت کی کوئی قدر نہیں، انسان کی قدر ختم ہو گئی ہے۔ کوئی ملنے کے لیے آیا، کوئی بزرگ آیا، سب موبائل میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا ہے، کوئی کسی سے مل نہیں رہا ہے۔